KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। रहमान रहीम अल्लाह मलाइकतु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद अज्जल। शुरू करता हूँ उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है, पाक और पाकिज़ा है, सारे आलमीन का पालने वाला है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। निहायत अफसोसनाक इस्लामाबाद से मासूल हुआ है जामिया मस्जिद जनाब खतील कुबरा, मस्जिद का नाम है जनाब खतील कुबरा। वहाँ पर जो शर्मनाक वाक़या जो हुआ है, सारी दुनिया के इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया है। और इन बातों को बताना, खुदा की कसम हम लोगों को खुद शर्म आती है, क्या बताएं, क्या ये करें। जिस वक्त में मस्जिद इस्लामाबाद के जामिया मस्जिद जनाब खतील कुबरा सलाम अलैह के मस्जिद में जो है, जो हादसा हुआ, इसको हादसा नहीं कहते हैं क्योंकि वो सुसाइड बम पेन क्या के मस्जिद में, तो उस वक्त जो मस्जिद जामिया में, मस्जिद जनाब खतील कुबरा में नमाज पढ़ रहे थे, इबादत में थे, सब लोग रुकू में गए हुए थे। ऐसे हालत में जो है, जो सुसाइड बॉम्बर खुदकशी नाक ये जो बॉम्ब उड़ा है, बहुत शर्मनाक है। तो 170 आदमी शदीद जख्मी में है, मुख्तलिफ हॉस्पिटलों को पहुंचाए उन लोगों को, और करीबन 60 लोग शहीद हो चुके हैं। जो शहदा जो शहीद हो गए हैं, उनके दर्जात के बुलंद के लिए दुआ करेंगे हम लोग सब मिलके, क्योंकि ये मामूली हादसा नहीं है। कहां पर हुआ है? मस्जिद में हुआ है। सोचने वाली बात है। हम लोग सब मुत्तहद दुनिया भर के मुत्तहद की बातें करते हैं, लेकिन मस्जिदों में ही लोगों को कत्ल कर रहे हैं। और ये इस मस्जिद में जाके जो कत्ल हुआ है, वो कोई गैर नहीं था, कोई इस्राएली नहीं था, कोई क्रिश्चियन नहीं था, कोई हिंदू नहीं था, एक मुसलमान था। उसकी शनाख्ती कार्ड में से पता चला है वो पाकिस्तानी है। ये हादसा होने से 5 दिन पहले ये अफगानिस्तान गया था। अफगानिस्तान में तरबियत पाकर यहां पर आके मस्जिद में उड़ा दिया। सबसे पहले जो उनके बुलंद दर्जात को दुआ करता हूं, और उनके दर्जात को बुलंद करे और उनके कामिल मगफिरत करे, यह मेरी अहम दुआ है। और उनके लायकीन यानी कि उनके जो अक़रबदार, उनके वालिदैन जो भी कत्ल हुए हैं, उन सब के लिए मैं पुरसा ताज़ियत पेश करता हूं उनकी खिदमत में। अल्लाह उनको सब्र जमील अता करे। इसके सिवा मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि ये वो जो मंजर था, क़यामत का मंजर है। आपको मैं वीडियो में ऐसे ही सामने दिखाता हूं, देख लीजिए। ये मस्जिद में कत्ल हुए 170 आदमी शदीद जख्मी हो चुके हैं। अब उसमें कितने बचे हैं वो भी मालूम नहीं है, पता नहीं है। लेकिन तो ये करीबन 60 आदमी शहीद हो गए। अब इनके माँ बाप के ऊपर, इनके बच्चों के ऊपर क्या
دکھ کی گھڑی ہوں گی، آپ فکر کر کے دیکھیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جنازے لے کر گئے مسجد میں، جنازے رکھ کر جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے، تو مسجد میں علامہ شہنشاہ صاحب، علامہ مطلب وہاں پہ جتنے محترم علماء اکرام تھے سب وہاں پر پہنچے تھے اہل شیعہ کے، لیکن اس بات کا دکھ ہو رہا ہے تو اہل سنت جماعت کے کوئی معتبر وہاں پہ نہیں پہنچا تھا۔ 170 آدمی زخمی ہوئے، 60 آدمی مرے ہیں، کہ یہ مسلمان نہیں ہے؟ اب ان کو قتل کہاں پہ کیے؟ مسجد میں۔ شیعہ کافر، دل کیسا ہوا؟ جو کافر ہوتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے؟ ایسے ہی مولا علی مشکل کشا کو بدنام کیے تھے، 70,000 ممبروں سے مولا علی کو لعنت بھیجا جاتا تھا، 70,000۔ سمجھے صاحب؟ جس وقت میں مولا علی شہید ہوئے، جن کو مولا علی کو جو شہید کیا اس کا نام ہے عبد الرحمن ابن ملجم۔ جس وقت میں مولا علی مشکل کشا سجدے میں گئے تھے، اس وقت میں عبد الرحمن ابن ملجم جو زہر سے ڈوبا ہوا تلوار نکال کر اپنے میان سے نکال کر مولا علی کے سر پہ مارتا ہے، تو مولا مشکل کشا زخمی ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں جو ہے امام حسن علیہ السلام، ان کے بیٹے نماز پوری کرتے ہیں، سمجھے نا سب؟ وہ آ کے نماز پڑھاتے ہیں۔ تو سوچنے والی بات ہے، تو مولا علی کو یہ لوگ کافر، نماز نہیں پڑھتا تھا بولتے تھے، اس وقت میں جو ہے مولا علی مشکل کشا مسجد کوفہ میں شہید ہوئے تو ساری دنیا میں ایک ہنگامہ مچ گیا۔ ارے علی نماز پڑھتے تھے، یہ مسلمان تھے، نماز پڑھتے تھے، سمجھے نا صاحب؟ اس طرح سے دشمنان اسلام جو ہے رومر پھیلائے ہوئے تھے۔ آج وہی جو مولا علی کے چاہنے والوں کو، امام حسن امام حسین کو چاہنے والوں کو، اس رسول کے نواسوں کو، اس رسول کے اہل بیت کو چاہنے والوں کو کافر کہہ رہے ہیں، سارے ممبروں سے کافر بولا جا رہا ہے، سمجھے؟ تو یہ مولا علی کو 70,000 ممبروں سے جو کافر کہا جاتا تھا اور لعنت بھیجی جاتی تھی، یہ کس وقت کا زمانہ تھا؟ ابو سفیان کا بیٹا معاویہ کا زمانہ تھا، سمجھے؟ تو آج یزید کو طرفداری کرنے والے کی جیکار ہو رہی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت، جو نانا کی امت کے لیے اپنے گھر کو لٹا دیے، اپنے گھر کو سر کٹا دیے، اپنے 6 مہینے کے بچے کو قربانی دیے، شہید ہو گئے، تو وہ کافر ہے۔ جو ان کو قتل کیے وہ بہت اچھے ہیں۔ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ اسلام کہاں پہنچا ہے؟ کہ کون پہنچا ہے اسلام کو؟ کس کو پہنچا ہے علم؟ اور آج بھی مسلمان گمراہ ہو چکا ہے، گمراہ، سمجھے؟ میں کیا بولوں، کبھی ہمارا دل رو رہا ہے، میرے زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے، میں کیا بولوں تو کیا بولوں۔ مشرک تھے جب یہ لوگ کلیجے چبائے گئے، مشرک تھے جب یہ لوگ کلیجے چبائے گئے، مسلمان بنے تو نسل نبوت کو کھائے گئے، سمجھے نا صاحب؟ جو ان کی ذکر جو کرتا ہے
جو رسول کی آل اولاد کی ذکر کرتا ہے تو اس کو قتل کرو. اب کہاں سے متحد ہوئیں گے؟ تو میرا بولنے کا مقصد یہ ہے ابھی بھی فرقہ بازی کیوں چل رہی ہے؟ ساری دنیا میں ہلچل مچا ہوا ہے. آج ایران اکیلا کوڑا ہے، تنہا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. اللہ کے سوائے، پنجتن کے سوائے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود سینہ ٹھان کے کھڑا ہوا ہے، شیر کے جیسے گرج رہا ہے. اس کی گرجاہٹ سن کر امریکہ کانپ رہا ہے، اسرائیل کانپ رہا ہے، یورپ کانپ رہا ہے. آخر ہے کیا؟ آخر ان کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے جو امریکہ اسرائیل ڈر رہے ہیں؟ نیوکلیئر تو سب کے پاس ہے، امریکہ کے پاس ہے، انڈیا کے پاس ہے، پاکستان کے پاس ہے، سب کے پاس ہے. لیکن ایران نیوکلیئر بام تو نہیں بنایا ہے. نیوکلیئر سے جو پیس، جو چیزیں ہونا ہے، جیسا الیکٹرک، جیسا دوائی، سمجھے نا صاحب، وہ تو یورینیم میں وہ بناتے ہیں. کچھ 1 سے 1000 بار کہہ چکے کہ ہمارے پاس نہیں ہے، نیوکلیئر بام نہیں ہے، ہمارے اسلام میں حرام ہے. الفاظ ان کے دیکھیں، ہمارے اسلام میں حرام ہے. اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں. اسلام کا پیغام پہنچانے والے کو کافر کہا جا رہا ہے، اس کو قتل کیا جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے. آج کے نوجوانوں، اٹھو، بیدار ہو، فرقے بازی سے نکلو. ایک ہی اسلام ہے، ایک ہی دین ہے، وہ ہے میرا نبی کا. 1,23,999 پیغمبروں کا، انبیوں کا سردار، رحمت العالمین بن کر آئے تھے. ان کا دین کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. ساری دنیا کے دجال چھائے ہوئے ہیں. کیوں سمجھ نہیں آ رہا؟ آج بھی مسجد میں جو قتل کروا رہے ہیں شیعوں کے مسجد میں، ان کو پتا ہے یہ شیعہ کسی سے ڈرتے نہیں. ان کے آپس میں ڈالو، ان کو آپس میں ہی قتل کرو. کس طرح کا اسلام ہے؟ اسلام پہ بہترین اسلام اللہ نے لایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین چیز لے کے آئے. خوش رہو، ایک ساتھ میں رہو، سب لوگوں کے لیے ایکویلٹی دیے. سمجھے صاحب؟ سب لوگ ایک ہے، ہم لوگ، اللہ ایک ہے. ہاں، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اس اسلام کو بچانے والا کوئی نہیں تھا. تو میرا مولا حسین نے اپنا سر کٹا کے اپنے 6 مہینے کے بچے کو قربانی دے کے، اپنے 18 سال کے علی اکبر کو دے کے، اپنے بھائی کے بچوں کو قربانی دے کے، جناب قاسم کو، اپنے بہن کے بچوں کو قربانی دے کے یہ اسلام کو بچایا. آج اسلام مٹانا چاہ رہے ہیں ساری دنیا. لیکن اس بات کا افسوس ہے، سارے آج بھی یہاں پر ہمارے ہندوستان میں بھی ہو، آج میسور میں بیٹھا ہوں، تو یہ جو شیعہ جو بول کے قتل کروا رہے ہیں، تو قتل ہوئے ہیں، تو ان کو مسلمان نہیں سمجھے. مسلمان علماء اکرام مذمت تو کرنا چاہیے تھا. رہبر دانشمند لوگ، کوئی آگے آیا ہے رہبر میرے سوائے کوئی مذمت کر رہا ہے تو بتاؤ نا. کیا میسور میں مسلمان نہیں ہے؟ میسور میں مسجدیں نہیں ہیں؟ شیعہ کیا کرا بھائی؟ شیعہ غلط کیا کر رہا ہے؟ شیعہ محمد اور آل محمد کو مانتا ہے مکمل. جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے تھے، میں آپ کے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے نا. تو اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے، تو اب ان کے اہل بیت کو ہم فالو کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں، تو وہ غلط ہو رہا ہے. مکمل دین کو لے کے چل رہے ہیں تو وہ غلط ہے، وہ کافر ہو گئے. ارے یہ کیسی دنیا ہے؟ ایک کافر کو اتنا عزت دیتے ہیں. ارے بھائی کافر کو کافر مت کہو. بڑے بڑے داڑیاں رہی کے
کہتے ہیں ٹوپی ہے داڑھی ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کافر کو کافر مت کہو کیونکہ کبھی بھی وہ مسلمان ہو سکتا ہے۔ جو مسلمان ہے کلمہ گوئی ہے محمد اور آل محمد کو مانتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا راستے پہ چلتا ہے آج اس کو مار رہے ہیں۔ یہ غلط ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی ہم لوگ ایک انسان بن جانا چاہیے اور میں علماء اکرام سے اپنے مسلمان جتنے بھی رہبر ہیں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں ابھی بھی مذمت کیجئے جو قتل کیا اس کو اوپر لعنت بھیجئے۔ پروردگار دو چیزیں کرتا ہے ایک محمد اور آل محمد پہ درود بھیجتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما یہ درود بھیج رہا ہے میں اور میرے ملائکے درود بھیجتے ہیں نبی پہ نبی کے آل پہ ہم نے سیکھا اس رسول سے ہم نے سیکھا اس اللہ سے۔ اس کے بعد میں لعنت بھیج رہا ہے اللہم لعن الجبت و طاغوتا اللہم لعن الجبت و طاغوتا جو پروردگار ظالموں کو منافقینوں کو لعنت بھیج رہا ہے۔ جب اللہ لعنت بھیجا تو آپ بھی بھیجو۔ ہم لوگ کہاں سے کہاں چلے گئے اہل حدیث پتہ نہیں کس کس میں ہم لوگ بہک گئے۔ بھئی اللہ کا گھر جو ہے اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے وہاں پہ نہیں جاتے۔ اللہ کا گھر جو ہے پروردگار نے اللہ نے اپنا گھر بنا کر لوگوں کو ملانا چاہتا ہے محبت پیدا کرنا چاہتا ہے محبت میں اضافہ کرنا چاہتا تھا۔ اور اس کے بعد میں جو بھی مومن ایک مومن سے دوسرے مومن سے ملتا ہے اپنے سکھ دکھ بات کرتا ہے اپنی پریشانیاں اس کے سامنے بتاتا ہے وہ اپنی پریشانی اس کے بتاتا ہے اور وہ چاہا تو اس کو پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ چاہا تو اس کی پریشانی کو دور کر سکتا ہے۔ دونوں میں محبت اور ملاپ بڑھیں گا ان کی تجارت بھی بڑھیں گے ان کی دوستی بھی محبت بھی بڑھیں گی۔ اس لیے مسجد بنایا گیا مسجد میں فتنہ کرنے کے لیے نہیں مسجد بنایا گیا۔ اللہ کا گھر ہے وہ اہل حدیث کی مسجد ہو وہ بھی اللہ کا گھر ہے تبلیغ کی مسجد ہو وہ بھی اللہ کا گھر ہے بریلی والوں کا گھر مسجد ہو وہ بھی اللہ کا گھر ہے شیعوں کا مسجد ہو وہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ تو جب اللہ نے کہیں بھی یہ فرق نہیں کیا تو ہم اپنے آپ کو کیوں فرق کر رہے ہیں؟ وہ مسجد یہ مسجد یہ مسجد ہم لوگ یہ نہیں کیوں نہیں سوچ رہے ہمارے قوم کو کس طرح سے لے کے آگے جانا ہے ہمارے قوم کو بچوں کو کس طرح سے آگے بڑھانا ہے ہمارے قوم کے بچوں کو تعلیم میں یافتہ کس طرح سے بنانا ہے بیواؤں کو کس طرح سے مدد کرنا ہے یتیموں کو کس طرح سے مدد کرنا ہے جو بے روزگار ہے اس کے لیے کس طرح سے مدد کرنا ہے یہ سکھایا ہے پروردگار۔ کسی کی غیبت کرنے کے لیے کسی کی گناہ کرنے کے لیے کسی کے لیے اپنے دل میں نفرت بھرنے کے لیے نہیں اللہ نے بھیجا ہم لوگوں کو۔ اللہ نے ہم لوگوں کو نیک کاموں کرنے کے لیے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے غریبوں کی مدد کرنے کے لیے بیواؤں کی خدمت کرنے کے لیے یتیم بچوں کی سر پہ شفقت کرنے کے لیے ہم لوگوں کو بھیجا ہے۔ تفریق ڈال کے لوگوں کو برباد کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ابھی بھی میں گزارش کرتا ہوں سارے اپنے رہبروں سے سارے ان سے ابھی بھی کل بھی موقع ہے مذمت کیجئے جو 60 آدمی جو افسوسناک واقعہ ہے اس کے لیے ان کے لیے دعا کیجئے تو ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجئے جو شدید زخمی حالت میں جو ہاسپٹلوں میں مختلف ہاسپٹلوں میں پڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کی صحت کے لیے دعا کیجئے۔ میں معذرت چاہتا ہوں میرا دل جلا تو میں میرا باتیں سب آپ کے سامنے میں رکھ دیا ہوں اور میں محمد اور آل محمد کی صدقے میں یہ دعا مانگتا ہوں پروردگار ہم سب کو نیک ہدایت دے نیک توفیق دے ہم سب کو ایک بنا دے۔ آج ہندوستان میں کیا کیا پریشانی ہے نہیں دیکھ رہے ہیں NRC آیا کووڈ آیا اس کے بعد میں جو اب SIR آیا ہوا ہے SIR سمجھے نا آج پیسوں کی کمی ہے مہنگائی بڑھتے چلے جا رہی ہے
गरीब गरीब ही रह गया, अमीर अमीर होते चले जा रहा है। ये SIR का जो कितना बड़ा मामला है, इसके बारे में कोई एहतजाज किया है हमारा मुसलमान? मालूमात किए, लोगों को मालूम करवाए? बस मैपिंग करने के लिए हजारों लोग गांव में पहुंच गए। कुछ लोग वहां पे मैं उनकी मदद कर रहे हैं, अल्लाह उनको आबाद रखे जो मदद कर रहे हैं। लेकिन इस चीज को एहतजाज करके हम लोग कैंसिल करवाना जरूरी है। आज देखो, आज ममता बनर्जी ये काफिर है, लेकिन उसके किरदार से वो मुसलमान लगती है, सबके लिए लड़ रही है। वो खुद लायर का कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट में लड़ी, 100 आदमियों को बताई कि इन 100 आदमी जिंदा है, इन लोग मर गए बोल के इन लोगों का ये कैंसिल किया। कैसा हुआ? लेकिन हम लोग भी करना चाहिए ना भाई। हम लोगों के पास भी एक से एक लायर हैं, एक से एक बेहतरीन शख्सियत हैं। पैसा तो छोड़ के जाना है ना मेरे भाई। पैसा आप नहीं लेके जा रहे हैं, करोड़ रुपए कमा रहे हैं, लेके नहीं जा रहे हैं, अरबों रुपए लेके कमा रहे हैं, नहीं इधर ही छोड़ के जाना है। जब तक है आप ऐश करेंगे, उसके बाद में पैसा छोड़ के जाएंगे। अगर तुम्हारी औलाद अच्छी हुई तो वो नेक कामों में उसको फैलाएगी, अगर अच्छी औलाद नहीं है तो वो गलत काम करेगी, तो खबर में आपको और मुसीबत से मुसीबत ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि तुम्हारे बच्चे जो है गलत काम कर रहे हैं, गुमराह होते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश है, मेरे उलमा इकराम से गुजारिश है, अभी हर चीज का वक्त वो खत्म हो गया। हम सब एक होके हम सब एक ही हैं, इसलिए आज परवरदिगार किया है। तो आपके बाजू में शिया कोई अहले हदीस वहां पे क्यों नहीं निकालते, क्यों धक्का नहीं देते? क्योंकि आपकी नमाज भी नहीं कबूल होगी, आपका हज कबूल नहीं होगा, आपका ये कबूल नहीं होगा, आप काम नहीं कबूल होंगे, समझे? तो जब वहां पे कबूल नहीं हुए तो क्या महशर में हमारे अमाल कबूल होंगे? नहीं होंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है, आप कैसा भी कीजिए कि हम सब एक बने, एक रहे, और उनके लिए दुआ कीजिए। जो शहीद हो गए उनके मगफिरत की दुआ कीजिए, जो जिंदा है उनके सेहत के लिए दुआ कीजिए, वो और जो उनके घर वाले हैं जो जख्मी हैं, जो शहीद हो गए, उनके लिए दुआ कीजिए, सब्र जमील अता करे। बहुत सख्त जरूरत है। मैं माजरत चाहता हूँ, मेरी बातों से आपको दिल को ठोस लगी है, ठेस लगी है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरा दिल जला है, मैं आप लोगों के सामने में मैं अपनी बातें रख दिया हूँ। इंशाअल्लाह अगर कोई खता है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। शुक्रिया आप सबका। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।